صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقام محمودا للوقت ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون پورے قرآن حکیم میں یہ واحد جگہ ہے، صرف ایک جگہ اور بن رہا ہے اثبات التعجب للہ، یعنی اللہ کے لیے صفت تعجب کا اثبات، یعنی اللہ تعجب کرتا ہے لیکن ہمارے تعجب کی طرح نہیں، اس کا تعجب اس کے شایان شان ہے، اللہ تعجب کر رہا ہے۔ تعجب کس بات پر کیا جاتا ہے؟ کسی حیرت انگیز چیز کے اوپر۔ اللہ فرما رہا ہے یہ جو آگ میں نے جلائی ہے اس میں جانے والے صبر کر پائیں گے؟ صبر کر پائیں گے؟ برداشت کر پائیں گے؟ فما اصبرهم علی النار، یہ جو آگ میں نے جلائی ہے اس آگ پر انہیں صبر آ جائے گا، برداشت کر پائیں گے؟ یہ برداشت کر پائیں گے؟ حضرت حسن بصری آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں صبرهم علی النار قال واللہ ما لهم علیہ من صبر۔ حضرت حسن بصری اس آیت کریمہ کی تفسیر فما اصبرهم علی النار کی کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ اللہ کی اس جلائی ہوئی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، قسم کا۔ حدیث دیکھیں، حدیث اس طرح وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لجبریل ما لی لم ار میکائیل ضاحکا قط قال ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائے ہیں اور علامہ البانی اس کو السلسلۃ الصحیحہ کے اندر لائے اور اس پر حسن کا حکم لگایا، حدیث صحیح ہے۔ ترجمہ، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، معراج اپنی کی، فرشتوں سے ملے، انبیاء سے ملے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کیا بات ہے؟ سب ملے، مسکرا کر ملے، ایک فرشتہ ہے میکائیل، اس کو میں نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، مالی لم ارا
मीकाईल ज़ाहिकन क़त्तु, कभी मैंने इसे हंसते हुए नहीं देखा। क़ाला, तो जिब्रील ने कहा मा ज़ाहिका मीकाईल मुंज़ु खुलिक़तिन नार, जब से जहन्नम पैदा की गई तब से ये फरिश्ता हंसा नहीं है कभी। कितनी खौफनाक जगह, ये तो मासूम फरिश्ता है, इसे जन्नत और जहन्नम में थोड़ी जाना है, मासूम है ये। इसने जहन्नम को देखा है और जब से जहन्नम बनी है तब से इसके होठों के ऊपर मुस्कुराहट नहीं आई, मुस्कुराहट नहीं, मुस्कुराहट। मा ज़ाहिका मीकाईल मुंज़ु खुलिक़तिन नार, जब से जहन्नम पैदा की गई इसने जहन्नम को देखा है, जब से जहन्नम पैदा की गई है इस फरिश्ते के होठों पर हंसी नहीं आई, हंसी। खौफनाक जगह है। हम कितने बेखौफ हैं, गुनाहों से बाज नहीं आते, हमारे अकीदे सही नहीं, हमारे अमाल सही नहीं, कोई हरकत सही है हमारी। ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, ये हाल है हम मुसलमानों का। और नौजवानों का हाल कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ये 99% पटरी से उतर चुके हैं। इन्हें ना अल्लाह से मोहब्बत है, न उसके रसूल से मोहब्बत है, न उसके दीन से मोहब्बत है। दुनिया, ओहो, मोटरसाइकिल पर चलते हुए देखो, लगता है इनके चेहरों पर जो बदहवासी है, दुनिया की हिर्स, दुनिया की लालच इनके चेहरे के ऊपर रक्स करती हुई नजर आती। सिर्फ दुनिया, सिर्फ दुनिया, सिर्फ दुनिया। ये किसने सिखाया है? ये किसने तालीम दिया इन्हें? रात भर होटलों पर बैठे रहते हैं, जब अजान का टाइम आता है तो कहते हैं अजान होने वाली है, चलो घर चलो। इस नहूसत को घर में लेता कौन है? इस नहूसत को घर में लेता कौन है? कैसे मां बाप है जो ऐसे मनहूसों को घर में लेते हैं? अजान होने वाली, घर चलो। ये तुम हो? किस मकाम पर तुम खड़े हुए मालूम है तुम्हें? तुम्हें हकीकत मालूम हो जाए अगर जहन्नम की, तुम मस्जिद नहीं छोड़ोगे कभी, सजदे में पड़े रहोगे। क्या एक्टिंग है वो? हाँ, और वो तो एक मोटरसाइकिल चली से दुम उठी रहती है उसकी, और उसमें लेट जा रहा हो, ऐसे लेट जा रहा। क्या, कौन है ये लोग? और इतनी तेज रफ्तारी से गुजरते हैं ये कि मालूम होता है जिस जहां तक इनकी निगाह जा रही, इनके बाप की आराजी है। कोई खौफ नहीं इनके दिलों में, न इन्हें अल्लाह की मारिफत है, न रसूल की मारिफत है, न इन्हें अकीदे का इल्म है, और न इन्हें आमाल का पता है। सीधे से नमाज नहीं। बहुत सारे हमारे अहले हदीस नौजवानों को सीधे से रफूल यदैन नहीं करना आता। ये रफूल यदैन है, इसको रफूल यदैन कहते हैं। रफूल यदैन पर तो लड़ लोगे। रफूल यदैन का तरीका मालूम है? रफा यदैहि हज़्व मनकबैहि, जी, हज़्व मनकबैहि, कांधों के बिल मुकाबिल या कानों के बिल मुकाबिल। ऐसे ऐसे नहीं करना है, कांधों के बिल मुकाबिल या कानों के बिल मुकाबिल। यह कौन सा रफूल यदैन? तो तुम्हारी तो नमाजें तक सही नहीं, नमाजें तक सही, रूटीन है। बाहर देखो, वो जब तक नमाज का वक्त हो नहीं जाएगा चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, रूटीन है। कहां खड़े हुए मालूम है? अल्लाह। मर्रल हसनुल बसरी बिशाबिन वहुव यज़हक फ़क़ाल लहू या बुनय्या हल मर्रत अला सिरात फ़क़ाल ला फ़क़ाल हल तदरी इलल जन्नति तसीर अम इलन नार फ़क़ाल ला फ़क़ाल फ़फ़ीमा हाज़ा ज़हिक फमा रुइयल फता बाद ज़ालिका यज़हक। अल्लाह। ये देखिए, हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह एक नौजवान के पास से गुजरे, जैसे बैठे रहते हैं सब चार पांच रहते, उसमें हिया वो क्या देखता रहता, वो क्या देखता रहता उसमें, हिया। अब वो हंस रहा था। वो मर्रल हसनुल बसरी रहमहुल्लाह बिशाबिन वहुव यज़हक, एक नौजवान के पास से गुजरे,
وہ ہنس رہا تھا. فقال یا بنیہ، فقال لہو یا بنیہ، اس سے کہا میرے بچے ایک بات بولنا چاہتا ہوں. کہا کہ جی فرمائیے. کہا کہ حل مررت علی الصراط، پل صراط پر سے گزر چکے ہو؟ گھبرا گئے ہو. فقال اللہ، پل صراط تو ابھی آیا ہی نہیں، پل صراط پر سے گزرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر مررت علی الصراط، پل صراط پر سے گزر چکا ہے؟ بولے نہیں. کہا کہ حل تدری الی الجنت تصیر الی النار، تجھے پتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ فقال اللہ، معلوم ہے. فقال ففیما ھذا الضحک، یہ کیوں منہ پھاڑ رہا ہے، کیوں ہنس رہا ہے؟ تو ابھی پل صراط پر سے نہیں گزرا، تجھے پتا نہیں کہ تیرا انجام کیا ہے، جنت یا جہنم. ففیما ھذا الضحک، یہ ہنسی کس بات پر، ہنسی کس بات پر؟ کہتے ہیں فما روی فتح بعد ذلک، اس کے بعد اس نوجوان کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا. اس نوجوان کو اس کے بعد کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا. دل میں بات رکھی اس کے. آج تمہیں پوری احادیث پلا دی جائیں، پورا قرآن تمہارے کان میں اڈیل دیا جائے، جو تک نہیں رہتی ہے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ اس دل کا ہے. یہ دل خراب ہو چکا ہے، دل خراب ہو چکا ہے. تم نے مشینوں کے قابو میں اپنے آپ کو دے رکھا ہے. کار کو ہمیشہ اپنے قابو میں رکھو، کار کے قابو میں اپنے آپ کو مت دو. موٹر سائیکل کو اپنے قابو میں رکھو، موٹر سائیکل کے قابو میں مت جاؤ. کسی نے سچ کہا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت ہے، دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. یہ جو آلات ہیں جن کے اوپر تم چل رہے ہو، تمہارے احساس مروت کو کچل کر کے رکھ دیا ان آلات نے. معلوم ہے آپ کو؟ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تمہارے احساس مر چکے ہیں ان مشینوں کے پیچھے. موبائل لیے بیٹھے ہیں، احساس مروت مر چکا ہے. موٹر سائیکلوں پہ بڑی تیز رفتار. 3 بجے آج دیکھا رات میں، حیرت ہوئی. نماز کے لیے اٹھے تو دیکھا کہ ایک لڑکا ہے اور آواز آ رہی تھی اس میں زور زور سے ہارن بجا رہا تھا. میں نے کہا کیا مصیبت ہے، 3 بجے کیوں اتنی تیزی سے جا رہا ہے؟ اور دیکھا تو موبائل کی طرف دیکھ رہا ہے اور موٹر سائیکل چلا رہا ہے. ارے بھائی سامنے کوئی بچہ آ جائے، تیری پوری نگاہ، تیرا پورا فوکس، تیری پوری توجہ موبائل کے اوپر ہے اور موٹر سائیکل چل رہی ہے. کہیں کوئی بچہ سامنے آ جائے تو اپنے حالات درست کر لو. قبر تمہاری منتظر ہے. جس بدن کے اوپر تم ایسے کرتے ہو، اس کو کھانے کے لیے مٹی منتظر ہے، کیڑے منتظر ہے تمہارے بدن کو کھانے کے لیے. تمہاری اوقات کیا ہے؟ کس بات پر تمہیں نشہ ہو گیا ہے؟ مٹی کی خوراک، قبر کی خوراک. اوقات کیا ہے تیری؟ جہنم کی خوراک. سر جھٹکتا ہے. ایک بات بولوں، تمہاری ناک سے اور منہ سے بہتا ہوا خون اور تمہارے کٹے پھٹے اعضا تمہارے ماں باپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے. حدود میں رہو. اور ایک مشورہ دوں کہ اللہ نے تو یہ انسان بنایا ہے، انسان کی حد میں رہے. جانور بننے کی کوشش مت کر، لکڑ بگھے جانور بن رہا ہے. ایک نصیحت کی گئی حضرت حسن بصری کی طرف سے. لڑکا ہنس رہا تھا، اسے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا. تمہیں تو پورا قرآن پلا دیا جائے، پورا قرآن تمہارے کانوں میں اڈیل دیا جائے، تمہارے کانوں پہ جھو رہی رکھتے، تمہاری رفتار وہی بے ڈھنگی ہے. جمعہ کے خطبات سنتے ہو، دروس سنتے ہو، تمہاری زندگیوں پر کوئی اثر کیوں نہیں ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے، یہ دل یہ خراب ہو چکا ہے. جس کے بارے میں کہا گیا یہ آگ اسی دل کے اوپر چڑھ جائے گی. یہ آگ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. معمولی اٹیک برداشت نہیں کر سکتا دل، آگ برداشت کرے گا. یہ دل آگ برداشت کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہذا ہوش کے ناخن لو. قرآن پڑھتے نہیں ہیں تو دل دھڑکے کیسے؟ قرآن کو ترجمے سے پڑھو تو سمجھ میں آئے. ہوا اڑا رکھی ہے کہ قرآن سمجھ کر پڑھنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. یہ شیطان نے تمہارے کانوں میں، تمہارے دلوں میں ڈال رکھا ہے. یہ ڈال رکھا ہے تمہارے دلوں میں. بڑی پیاری بات
میں نے پڑھا ایک کتاب موارد الزمان میں، چلیے وہ عبارت پڑھ دیتا ہوں. قال ابن ابی ذئب حدثني من شهد عمر بن عبد العزيز وهو امير المدينة وقرأ عنده رجل اذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا فبكى عمر حتى غلبه البكاء وعلى نشيجه فقام من مجلسه ودخل بيته وتفرق الناس. موارد الزمان. ابن ابی ذئب کہتے ہیں کہ اس آدمی نے مجھے بیان کیا جو حضرت عمر ابن عبد العزیز کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا. من شہید عمر ابن عبد العزیز، اور یہ کون ہے معلوم ہے؟ وہ امیر المدینہ، مدینہ کے گورنر ہیں. یہاں کوئی عہدہ مل جائے نا تو عوام کی فکر کرنے کے بجائے اپنی تجوریاں بھرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے. اس کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے، خوف نہیں ہوتا اس کے. بٹور لے بٹور لے بٹور لے، کہاں لے جائے گا؟ کتنا کھائے گا؟ کتنا کھائے گا؟ چرچا سائزنگ چل رہی ہے، زکوٰۃ کدھر جا رہی ہے؟ غریب تو ویسے ہی دکھ رہے ہیں نا، پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ چرچا سائزنگ چل رہی ہے، پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ کبھی تم نے غریبوں کو دیکھا؟ بھیک مانگتی ہوئے عورتوں کو دیکھا؟ تم کیوں نہ ان کو ان کے پیر پر کھڑا کر دیتے ہو؟ قیامت کے دن پوچھ رہے ہو، گردن نپ جائے گی گردن. چلاؤ، سائزنگ چلا رہے، پیسے کما رہے. رمضان آتا ہے نیکیاں کمانے کے لیے، دو ایک دن نظر آتے ہیں، مسجد پھر ویسی کی ویسی خالی ہو جاتی ہے، وہی پرانے نمازی دکھتے ہیں، اور پھر کیا کمانے میں لگ جاتا؟ گرما گرم گرما گرم. چلیے بھائی گرما گرم، بھائی ہوش میں آ جا، اللہ کے بندے ہوش میں آ جا. کہاں تو کھڑا ہے؟ تو مسلمان ہے؟ تو مسلمان ہے؟ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. تمہیں تبشیر کی نہیں، تمہیں انذار کی ضرورت ہے. یہ پھوڑا پک گیا ہے، سہلانے سے ٹھیک نہیں ہوگا، یہ اس پر نشتر مارے کی ضرورت ہے. سڑ چکے ہو تم سر سے پیر تک. تمہیں تبشیر کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں انذار کی ضرورت ہے. پھوڑا جب پک جائے تو اسے سہلایا نہیں جاتا، اس پر نشتر مارا جاتا ہے تاکہ پورا فاسد خون باہر نکل آئے. فاسد خون نکل آئے. ابن ابی ذئب فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے کہا جو عمر ابن عبد العزیز کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ امیر المدینہ، وہ امیر المدینہ تھی، مدینہ کے گورنر ہے، وہ حاکم ہے، وہ امیر المدینہ. محفل جمی ہوئی ہے، 5-6 آدمی بیٹھے ہوئے. وقرأ عنده رجل، اچانک ایک آدمی نے سورہ فرقان کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. کیا؟ اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین دعوا ہنالک ثبورا. اور جب جہنم کی ایک تنگ جگہ میں ان کو ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے ڈال دیا جائے گا ایک طرف، وہ موت کو پکارے گا، موت کو. یدعو ثبورا، اللہ یدعو ثبورا. اور سورہ ابراہیم میں فرمایا گیا یاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت. اسے ایسا لگے گا جیسے موت چاروں طرف سے آ رہی ہو. اللہ اکبر. یاتیہ الموت من کل مکان، ایسا لگے گا جیسے موت چاروں طرف سے آ رہی ہو. وما هو بمیت، لیکن مرے گا نہیں ہو. کس خواب و خیال میں تم ہو؟ زندگی تو گزرتی جا رہی ہے، گزرتی جا رہی ہے. وہ قبر انتظار میں ہے، منو من مٹی کے نیچے تمہیں کھانے کے لیے. اور انجام ہونے والا، بھاگ کہاں سکتے ہو تم؟ بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ جہنم منتظر ہے، قبر منتظر ہے، بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتے. بھاگ کر جانا، بھاگ کر کے بتاؤ کون بھاگ کر کے بچائے؟ بڑے بڑے بادشاہ ہے عالم کے، دنیا کے، جب چلتے تھے تو ہٹو بچوں کی آوازیں نکلتی تھیں، ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھی. آج جن محلوں میں وہ رہ رہے تھے، سانپ اور بچھو رہتے ہیں، سانپ بچھو رہتے ہیں، سب مٹ گئے. تمہاری اوقات کیا ہے؟ تو اس آدمی نے کیا تلاوت کی؟ سورہ فرقان کی آیت اذا القوا منها، ہاتھ پیر باندھ کر کے جہنم کی ایک جگہ میں ڈال دیا جائے گا اور وہ موت کو پکارے گا. اچھا، مجھے کلاسٹروفوبیا ہے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں. کلاسٹروفوبیا کا مطلب بند جگہ کا ڈر. مجھے کسی ہوٹل میں اگر ٹھہرایا جاتا ہے تو میں پہلے دیکھ لیتا ہوں کھڑکی وڑکی آس پاس ہے کہ نہیں، کھلی ہوتی کہ کھول دوں تو اس میں سے ہوا ہے.
اگر مجھے معلوم ہو جائے صرف ایک کھڑکی اوپر لگی ہوئی ہے چھوٹی سی, اور یہ مین دروازہ بند کرنے کے بعد صرف وہی کھڑکی نظر آ رہی ہے, میں اس ہوٹل میں نہیں ٹھہرتا. مجھے کلاسٹروفوبیا ہے, یعنی بند جگہوں کا ڈر. ایسا لگتا ہے جیسے اب سانس آ رہی ہے کہ جا رہی ہے, رک جائے گی کہ چلے گی, ایسی گھبراہٹ ہوتی ہے. بتائیے یہ دنیا میں ایک کمرے کا حال ہے, وہاں ہاتھ پیر مات کر کے ڈال دیا جائے کسی تنگ جگہ میں, کیا حال ہو, کیا حال. فبکا عمر, حضرت عمر ابن عبدالعزیز زارو قطار رو پڑے, رو پڑے, رونے لگا. حتی غلب البکا, یہاں تک کہ ان پر گریہ طاری ہو گیا. وعلی نشیجہ, اور ان کی سسکیاں بلند ہو گئیں. فقام من مجلسی, مجلس میں سے اٹھ گئے. ودخل بیتہ, گھر میں داخل ہو گئے. وتفرق الناس, لوگ بھی اٹھ کر چلے گئے. یہ ہے قرآن کا اثر, اور قرآن سے تاثیر لینا, قرآن کا اثر قبول کرنا. بڑا آدمی ہے, کھانے کو ہے نہیں, موٹر سائیکل پہ لیٹ کر چل رہا ہے, یہ امیر المدینہ ہے, دیکھ رہے ہیں, یہ مدینہ کا گورنر ہے. یہ کتنا ڈر گیا ہے آیت کریمہ سے, اور پکاریں گے اے موت آ جا, اے موت آ جا. سب سے پہلے تو اللہ سے کہیں گے کیا, ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون. اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے, ہم لوٹ کر آئیں گے تو اچھے بن کر آئیں گے. لوٹ کر آئے, یہ سورہ مومنون کی آیت ہے. اے ہمارے رب یہاں سے ہمیں نکال دے, لوٹیں گے تو نیک بن کر لوٹیں گے. اور ہم مانتے ہیں کہ ہم ظالم تھے. فإن عدنا فإنا ظالمون. اور اگر وہ دوبارہ وہی حرکت کر کے لوٹے تو یقین ہم ظالم ہوں گے. اچھا جواب مل رہا ہے, قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. چوپ. عربی میں آتا ہے خسأۃ الکلب, خسأۃ الکلب, کتے کو دور دور کرنا. خسأۃ الکلب اے ترکتہ, یعنی میں اس کو ہکا دیا, دور دور دور, یہ آتا ہے عربی میں, وہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے. قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, سورہ مومنون کی آیت ہے. اللہ فرمائے گا جیسے کتے کو نہیں دھتکارتے ہیں ایسے دھتکارا جائے گا اس کو. اخسؤوا فیہا, چل ریمین ڈسپائز دیئرن, وہیں رہے, وہیں رہے. ولا تکلمون, اور ڈونٹ اسپیک ٹو می, مجھ سے بات مت کر. اللہ اکبر. رب تعالی یہ فرما دے کہ مجھ سے بات مت کر. آج بات کرنے کا وقت ہے, بات کر لو اللہ سے, وقت ملا ہوا ہے, وقت ملا ہوا ہے, بات کر لو اللہ سے, اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ اللہ فرما دے ڈونٹ ٹاک ٹو می, مجھ سے بات مت کر. ڈونٹ اسپیک ٹو می ولا تکلمون, مجھ سے بات مت کر. ابھی بات کرنے کا وقت ہے, اپنے رب سے بات کر لو, اس سے پہلے کہ تم وہاں پہنچو اور تم دنیا میں آنے کی خواہش کرو. رب تعالیٰ فرمائے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, ڈونٹ ٹاک ٹو می, مجھ سے بات مت کر. رب تعالیٰ جس کے بارے میں فرما دے مجھ سے بات مت کر. کہاں کھڑے ہوئے ہو؟ تمہیں دیکھتا ہوں تو اتنا عجیب سا لگتا ہے کہ کون ہیں ہم لوگ, کہاں کھڑے ہوئے ہیں, آ کر کے ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اللہ ہو, کہاں کھڑے ہوئے, کہاں کھڑے ہوئے. اچھا پھر اب دیکھیں کہ رب تعالیٰ نے تو انکار کر دیا بات کرنے سے, رب تعالیٰ نے بات کرنے سے انکار کر دیا ہے. اب جہنم کے داروغہ سے کہیں گے صاحب ایک عرضی ہے, اور جو جیلر ہے, جیلر اس کے پاس جائیں, جیلروں کے پاس جائیں, ایک عرضی ہے. کیا ہے؟ اللہ نے اس کو نقل فرمایا ہے سورہ غافر میں, وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. کیا ذلت, ذلیل ہو رہے, ذلیل ہو رہے, یا خوب اکڑ کر کے چل رہے, تو ساری ہیکڑی ہوا ہو گئی ہے 2 منٹ میں, ساری ہیکڑی ہوا ہو گئی ہے. وہ کہیں گے جہنم کے داروغہ سے کہ اپنے رب سے بولو. پہلے کیا کہا انہوں نے, اے ہمارے رب. اب کیا کہہ رہے ہیں, ادعوا ربکم, اپنے رب سے کہو. یہ اپنے رب سے بولو, تو ہم نے تو اپنا رب کہہ کر کے بات کر لی, بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تم اپنے رب سے کہو. یہ دیکھیں تعبیر بدل گئی ہے. قرآن پڑھو تو کچھ سمجھ میں نہ آئے, ٹوپیاں لگائے رہتے ہیں, ٹوپی کے نیچے کچھ نہیں, کچھ نہیں, ٹوپی کے نیچے کچھ نہیں, کچھ نہیں ہے کچھ. جی ٹوپی لگائیں, بڑے پیشاب کرنے جاؤ ٹوپی لگا کر جاؤ,
اس کے اندر کچھ ہے، اس کے اندر جو ہوتا ہے اس کا اعتبار ہے، ٹوپی کا اعتبار نہیں، ٹوپی کے اندر جو ہے اس کا اعتبار ہے، وہ سفید چیز جس کو بھیجا کہتے ہیں وہ ہے کہ نہیں، وہ بھیجے میں جو افکار ہیں ہے کہ نہیں، افکار صحیحہ جی۔ تو کہیں گے ادعوا ربکم، اپنے رب سے بولو نا، بولے کیا بولنا ہے، بولے یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن عذاب ہلکا کر دے۔ یہ دیکھو عذاب بند کر دینا یا چھٹی نہیں ہوتی، یہاں چھٹی نہیں ہوتی، ان کو معلوم ہے کہ عذاب ٹلے گا نہیں، عذاب ہٹے گا نہیں، کہہ رہے ایک دن ہلکا کر دے، انہیں معلوم ہے کہ ایک دن بھی عذاب ہٹے گا نہیں، درخواست کیا کر رہے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، عذاب ہلکا کر دے۔ بولے عذاب ہلکا نہیں ہوتا، اچھا ایک دن ہلکا کروا دو، بولے نہیں ایک دن بھی ہلکا نہیں ہوتا، یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن بھی ہلکا نہیں ہوتا۔ اچھا وہ کہیں گے قالوا اولم تکن تاتیکم رسلکم بالبینات، تمہیں سمجھانے والے نہیں آئے تھے کہ توحید یہ ہے، ایمان اور عمل صالح یہ ہے، تم نے تو تکیہ کر رکھا ہے دوسروں پر، پکڑ لیں گے لے جائیں گے، ارے وہ تو جس کے اوپر تم تکیہ کیے ہو وہ بچ جائے تو غنیمت ہے، وہ بچ جائے تو غنیمت ہے، یہ بخشوا لیں گے، ارے اس کو تو اپنی پڑی ہوگی، تمہاری کیا سنے گا، تمہارے لیے کیا کرے گا۔ انسان اپنے عملوں کو خود ذمہ دار ہے، یہ شیطان نے تمہارے دماغوں میں ایک بات ڈال دی کہ فلاں صاحب پکڑ کر جنت میں پہنچا دے گا، لا 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 قطعاً نہیں، یہ بھوسا کس نے بھر دیا تمہارے دماغوں میں کہ فلاں بابا اور فلاں صاحب ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جائیں گے، کس نے کہا تم سے؟ پھر ایمان اور عمل صالح کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے ایمان اور عمل توحید کے لیے اپنی جانیں کیوں دیں؟ یہ میٹھا میٹھا کھانے کے لیے بابا پکڑ کر کے جنت میں لے جائیں گے، کس کون بولا ہے؟ یہ شیطان بولا ہے، یہ شیطان بولا ہے۔ ایک دن ہلکا، ایک دن عذاب ٹلے نہیں ہلکا کر دے، کہیں گے قالوا اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، تمہارے پاس سمجھانے والے رسول نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا آئے تھے، کہیں گے جب آئے تھے تو سمجھ میں نہیں آئی بات، فدعو تم دعا کرو، تم دعا کرو، اور یہ دعا کر کے دیکھ چکے ہیں ربنا اخرجنا منها فإن، اور کیا جواب ملا؟ اخسؤوا فيها ولا تكلمون، ریمین ڈسپائز دیئرن، وہیں رہو، نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہیں رہو۔ اب کہتے تم بولو، یہ تو بول چکے ہیں، اب آئیں گے جو جہنم کا مین داروغہ ہے، مالک اس کا نام ہے، قرآن حکیم نے اس کا نام مالک بتایا ہے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، حضرت تمام جو داروغہ ہیں ان سے کہہ کر کے، ہم جیلر جتنے ہیں کہہ کر کے ہم مایوس ہو چکے ہیں، آپ کے پاس آئیں، آپ بڑے ہیں، کیا بات بولے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، ہماری زندگی ختم کر دے، اپنے رب سے بولو، ہمارے رب سے بولو ہماری زندگی ختم کر دے، لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، چاپ بولے تو اندر رہے، ٹھہر رہے یہاں پہ، زندگی ختم، یہاں زندگی ختم نہیں ہوتی، یہاں زندگی ختم نہیں ہوتی، قال انکم ماکثون، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سدھر جاؤ، اپنی حرکتیں بدل ڈالو، اور جو بیٹے ہیں جو یہ گھوم رہے ہیں سب، ان سے بولو اوقات میں آ جاؤ، تو اللہ نے تمہیں انسان بنایا، جانور مت بنو، جانور مت بنو، تم یہ جانوروں کی طرح جو حرکتیں ہو رہی ہیں، بتائیے بھیڑ کے اندر کتنی تیزی سے چلتے ہیں، ابھی کوئی بچہ سامنے آ جائے، کسی کے پیر میں لگ جائے، کہاں جا رہے ہو؟ کمپنیاں چل رہی ہیں تمہاری، کتنی بڑی کمپنی تمہاری چل رہی ہے کہ اگر 5 یا 10 منٹ لیٹ پہنچے تو کیا بگڑ جائے گا؟ اسٹنٹ کرنے کی اجازت کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ تو ماں باپ کو پہلے دیکھنا چاہیے، پھر محلے والوں کو دیکھنا چاہیے، پھر ارباب اقتدار کو دیکھنا چاہیے، ارباب اقتدار کی بھی ذمہ داری بنتی ہے نا، اس کے بعد پولیس انتظامیہ کو دیکھنا چاہیے کہ ایسے تمام لوگوں کی داروگیر کی جائے جو اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو یہاں عذاب نہیں ٹلنے والا ہے بہت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک اور دیکھیں، وان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحابہ شیء فقال ارزت علی الجنۃ والنار وما هو کائن ولو تعلمون ما عالم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فقدت رؤوسهم ولهم حنين من البكاء المدخل الى السنن الكبرى للبيهقي، المدخل کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ
آپ کے کسی صحابی کی طرف سے کوئی بات آپ کے علم میں آئی. صحابی ہوتا ہے. اللہ اکبر. پوری دنیا مل کر کے آج ایک صحابی بنانا چاہے نہیں بنا سکتی. ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ایک صحابی کی طرف سے کوئی بات آپ تک پہنچی. فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحابی شیء. کسی صحابی کی طرف سے کوئی بات پہنچی, آپ نے فرمایا میرے اوپر جنت پیش کی گئی, میں نے جنت دیکھی ہے. والنار, میرے اوپر جہنم پیش کی گئی ہے, میں نے جہنم کو بھی دیکھا ہے. وما هو کائن, جو کچھ ہونے والا وہ بھی میں نے دیکھا ہے, وہ بھی مجھے پتا ہے, اللہ نے مجھے بتایا. لو تعلمون ما اعلم, اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں, تو لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا, تو تم ہنسو کم رو زیادہ. اتنا سننا تھا. فغطوا رؤوسہم, صحابہ کرام جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے سر ڈھانک لیے. وَلَهُمْ حَنِينٌ مِّنَ الْبُكَاءِ, صرف سسکیاں ہی سسکیاں نظر آ رہی تھی. یہ تھے صحابہ جن کا ہم نام لیتے ہیں, جن سے اسلام ہم تک پہنچا ہے, صحیح دین, توحید اور اعمال صالحہ ہم تک پہنچے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں ہمارے لیے مینار نور, ہمارے لیے اسوہ, ہمارے لیے ہدایت کا چراغ, ایمان کا معیار مطلق. ان کی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو کم رو زیادہ. اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام نے اپنے سروں کو ڈھک لیا اور صرف سسکیاں ہی سسکیاں. روئے ہو کبھی؟ رونے کی فرصت کہاں ہے تمہیں؟ تم کو ہوٹلوں کی گردش سے فرصت نہیں, تم رو گے کیا؟ تمہارے دل تو پتھر ہو چکے ہیں, سخت ہو چکا ہے تمہارا دل, تو رو گے کیا؟ یہودیوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا, دیکھا تعبیر دیکھو, بڑی کتنی خوبصورت تعبیر ہے. یہ لے کر کے جاؤ, پہلے پارہ کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں ہے یہودیوں کے بارے میں, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اچھا, یہودیوں سے خطاب ہے, تم لوگ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. اچھا, وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, یہ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے ان کے اوپر نماز بھاری نہیں ہوتی. ان کے اوپر نماز بھاری نہیں ہوتی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا, ڈر ہوتا ہے. کن کے اوپر یہ بوجھ لگتی ہے نماز؟ جو خاشع نہیں ہوتے. عجیب بات یہ ہے کہ خطاب یہودیوں سے, اور تم جیسے اذان کا وقت ہوتا ہے کہتے ہو کہ چلو اذان کا وقت ہونے والا ہے. تم میں یہودیت کی کتنی صفات موجود ہیں, آپ کو معلوم ہے؟ یہودی برے ہیں, تمہارے اندر تو یہ یہودیانہ صفت موجود ہے. تمہارے اوپر نماز بھاری ہے, یہودیوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہودی ایسے ہیں کہ ان کے اوپر نماز گرا ہے. اگر تمہارے اوپر نماز بھاری پڑ جائے تو تم میں اور یہودیوں میں فرق کیا ہے, یہ بتایا گیا. اور جہاں نماز کے لیے لوگ جو ہے تیار رہتے ہیں, آمادہ رہتے ہیں, ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے. دیکھو تعبیر وہی ہے, لیکن دیکھو, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, وہی ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ. لیکن جہاں یہودیوں کا بیان ہے وہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے, اور آگے یہ بھی نہیں ان اللہ مع الصابرین. دیکھ رہے تعبیر, دیکھ رہے آپ, یہ ایمان والوں کی بات ہے. ایمان والے جو صبر اور صلاۃ سے مدد لیتے ہیں, یہ ان کے اوپر نماز بھاری نہیں ہے, اللہ ان کے ساتھ ہے. تو یہودیوں سے بھی کہا گیا استعینوا بالصبر والصلاۃ, لیکن آگے ان اللہ مع الصابرین نہیں ہے. اور یہودیوں سے جب کہا گیا کہ صبر اور ایمان سے استعانت طلب کرو تو یا ایھا الذین آمنوا نہیں شروع میں جی. اور ان ایمان والوں کے اوپر جن کے اوپر نماز بھاری نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پیار سے انہیں یا ایھا الذین آمنوا کہا, اور پھر یہ کہا واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہودیوں کے بارے میں ایسی بات نہیں کہی, اس لیے کہ نماز ان کے اوپر بھاری ہے. تو نماز تمہارے اوپر بھاری ہے, اور یہ اٹھتے ہیں اس وقت کہ گھر چلو, ماں باپ بھی اس منحوس کو گھر میں لینے کے لیے تیار ہے. اس نحوست کو گھر میں رکھتا ہے کہ انہیں ساری برکتیں ختم ہو جائیں. ساری برکتیں تو تم نے ختم کر رکھی ہے نماز کو چھوڑ کر کے. تو نماز کی پابندی کرو, نماز کی پابندی کرو. توحید کو سیکھو کہ توحید اصل میں ہے کیا, اس لیے کہ توحید بنیاد ہے. اگر آپ کے پاس توحید نہیں, کتنے بھی اعمال کرتے جاؤ, فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا, قیامت میں توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. توحید کے علاوہ اگر شرک لے کر کے گئے ہو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم جہنم پہ بچ سکو. تمہارے تو انتظار میں ہے جہنم, تمہارے انتظار میں.
کتنا رویا جائے، کتنا جتنا بولا جائے کم ہے. بس یہ ہے بھیا سنو کم، عمل زیادہ کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. چلو پڑھو، کرسی یہاں رکھ دو.